जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, दो बड़े इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इश्यूज हैं। एक पहली बात तो ये है कि चाइना ने तकरीबन $1 बिलियन का एड पैकेज का ऐलान किया है बांग्लादेश के लिए। अगर आपको पता हो कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना वाजिद, वो एक ट्रिप पे हैं और ये जो ट्रिप है ये चाइना में है। थोड़ा अर्सा पहले आपको याद होगा कि शेख हसीना वाजिद को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑन अ स्टेट विजिट इनवाइट किया था। ठीक है जी। दोनों मुल्क ये कहते हैं, चाइना और इंडिया, कि हमारे बांग्लादेश से अच्छे ताल्लुकात हैं। ये जो $1 बिलियन का एड पैकेज का ऐलान किया गया है, ये इंडिया के लिए किया गया है कि इंडिया कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया के अंदर इंडिया इतनी इन्वेस्टमेंट कर दे बांग्लादेश में कि हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाए। अब फॉर एग्जांपल ये जो देखें कि चाइनीज़ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं शेख मुजीबुर रहमान से। 1952 में भी, हम 1957 में भी हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। और शेख हसीना वाजिद जो है उसने 6 दफ़ा विज़िट किया है चाइना में। ठीक है जी। और शी जिनपिंग आई थिंक गए हुए हैं चाइना, लेकिन दोबारा उनको विज़िट की दावत दी गई है ऑन 50th एनिवर्सरी जो कि बांग्लादेश और चाइना की है। शेख हसीना वाजिद जो है, शी इज़ नॉट गोइंग टू सेटल थिंग्स ऑन जस्ट इंडिया। वो और पैमाने पे चीज़ों को देख रही है। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि इंडिया जो है वो पावर प्लांट बिल्ड कर रहा है उन एरियाज़ में जो कि चाइना क्लेम करता है। अब सुनने में आया कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन है बेसिकली, वो करने जा रहा है 12 हाइड्रो पावर स्टेशन के लिए अरुणाचल प्रदेश में। और ये ज़ाहिर बात है, इससे टेंशन्स मज़ीद बढ़ सकती हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप ये देखें कि इंडिया की जो फेडरल जो हुकूमत है और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो मैडम निर्मला हैं, वो ये कह रही हैं कि हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं क्योंकि ये हमारा इलाका है। हमारे लोगों का हक है कि उनको बिजली प्रोवाइड की जाए इन 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ज़रिए। और ये हमारे लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लेके आएंगे। लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं भारत की, ये वहाँ पे आप ये तो कह सकते हैं कि एक डेवलपमेंट के चांसेस बनेंगे, बाकी चीज़ें होंगी, लेकिन बहुत सारी दुनिया ये भी कह रही है कि इससे क्लैशेस भी बढ़ सकते हैं। और इंडिया कहता है ये हमारा इलाका है, इसमें से कुछ चाइनीज़ कहते हैं हमारा इलाका है। और पिछले अगस्त में ही हुकूमत ने कुछ कंपनियों को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिए थे। वैसे तो कहा जा रहा है कि तकरीबन $11 बिलियन की एस्टिमेटेड इंडिया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ये बॉर्डर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ठीक है जी। लेकिन ये सारे के सारे नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज। ठीक है। और इंडिया और चाइना की अब 2500 किलोमीटर की ये लॉन्ग, जिसे कहते हैं ना, ये डिमार्केटेड बॉर्डर है। बस थोड़ा सा वो एक इशू है एलएसी का। लेकिन ये चीज़ें आप इसको डो नॉट अंडर एस्टिमेट कि इससे इससे मसले ख़राब भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है, अब फॉर एग्जांपल अमेरिकन को देखें। अमेरिकन ये कहते हैं कि जनाब जो यूएस है उसका जो वर्जन है ऑन दिस अरुणाचल प्रदेश कि ये इंडिया का हिस्सा है। और वो कहते हैं कि हम चाइना जो कि यूनिलैटरली इस खित्ते की चीज़ें चेंज करना चाहता है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। अमेरिकन ये जो स्टेटमेंट देते हैं बेसिकली ये चाइना इंडिया की मोहब्बत में नहीं देते। वो सारी बात है, वो इसको अपने इंटरेस्ट में दे रहे हैं। उनको इस चीज़ का पता है कि जब हम ये चीज़ करेंगे तो चाइना को एक होता है ना, दे आर जैबिंग, साढ़े पंजाबी कहते हैं ना छिबियां देना। ठीक है जी। छिबियां दे रहे हैं उनके पेट में, इधर उधर तंग कर रहे हैं। लेकिन दे आर नॉट डूइंग इट फॉर इंडिया। दिस ये वो इशू पर आज का थोड़ा ये पुराना इशू है। लेकिन सम हाउ वो समझते हैं कि ये चीज़ें हैं। अब दोनों मुल्कों जो कि ये पूरी डिमार्केटेड एरियाज हैं, एक चीज़ का तो हमें पता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर इंडिया एंड फॉर द चाइना। इंडिया के लिए तो ये है कि इंडिया अपने बार बार ये कहा है कि हम अपने से बड़ी जो एक ताकत है, जो पावर है, उसके साथ हम लड़ने में कोई प्लान नहीं रखते, क्योंकि अभी हमारी तरक्की का वक्त है। इंडिया ये समझता है ये हमारी तरक्की का वक्त है। आज ही अगर हमने लड़ना शुरू कर दिया
آپ ایسے یہ انڈیا کی بات بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ امریکن ہسٹری پڑھیں تو آپ کو اس چیز کا پتہ چلے گا کہ امریکہ نے بھی لڑنا World War II میں شروع کیا تھا دنیا کے معاملے ہمارے وہ جیسے کہتے ہیں نا ننو لینا، وہ جو ننو لینا تھی وہ انہوں نے World War II میں شروع کی، World War I میں بھی کوئی نہیں کی انہوں نے، بڑے اسمارٹ تھے، ان کو پتا تھا کہ کب ہم، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا، اس سے پہلے انہوں نے اکانومی پہ فوکس کیا، انڈسٹری پہ فوکس کیا، اپنے انٹرنل معاملات پہ فوکس کیا، اتنا فوکس کر لیا کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ اب چیز جو ہے دس از سم تھنگ اب ہم افورڈ کر سکتے ہیں، اگر ہمیں دنیا میں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈیفینیٹلی وہ ان کو اس چیز کا ایڈوانٹیج ہے۔ اب جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ ان پروجیکٹس کو فوکس کر رہی ہے، سو وہ کہتے ہیں جی ہم تو کام کر رہے ہیں، ہم تو اپنے علاقے کے اندر، اور جو ڈیمز ہم بنا رہے ہیں، یہ وہ چائنا بھی جو ہے وہ یہ برہم پترا ریور ہے اس پہ بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، ڈیم بنا سکتا ہے۔ اچھا بہت سارا جو پانی ہے یہ تبت سے آتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ اگر چائنا پہلے ڈیم بنا لیتا تو پھر کیا ہوگا، چائنا نے بھی وہاں پہ کنسٹرکشن شروع کی ہوئی ہیں، پتہ تو نہیں چلتا، ٹھیک ہے جی۔ انڈیا کہتا ہے جی چائنیز اتنی کنسٹرکشن کر رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ جس طرح پاکستان، انڈیا کے پاس جتنے بھی دریا پاکستان میں آتے ہیں سارے انڈیا سے آتے ہیں آلموسٹ، تو وہ جو دریا ہیں انڈیا جب مرضی پانی چھوڑ دے اس پہ جو مرضی کر دے، کئی دفعہ پاکستان میں فلڈز ہی آ سکتے ہیں۔ اسی طرح چائنا کو بھی وہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ اوپر بلندی میں ہونے کی وجہ سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ انڈیا کہتا ہے جی کہ ہم چائنیز جو پروجیکٹس ہیں ان کی وجہ سے کنسرن ہے، ہمارے ہاں سیلاب آ سکتا ہے، پانی کی کمی ہو سکتی ہے، سو یہاں تو بہت زیادہ سیلاب آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہاں پھر پانی کی کمی ہو جائے گی، تو ہمیں اپنے لوگوں کے لیے اگر سیلاب آتا ہے تو تب بھی وہ ہمارے پاس اتنا سسٹم ہونا چاہیے کہ ہم پانی کو سٹور کر سکیں تاکہ اس کو آہستہ آہستہ چھوڑ سکیں اور ہم پانی کے رحم و کرم پہ نہ ہوں۔ سو ٹیکنیکلی تو انڈیا کا جو پروجیکٹ ہے یہ دے آر ناٹ بیڈ پروجیکٹس، دے آر گڈ پروجیکٹس، بڑے ٹیکنیکل ہیں۔ یہ تو شکر کرے اروناچل پردیش کی عوام کہ انڈیا اور چائنا نے رولا مچ گیا تو ادھر بھی تھوڑی ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے، ورنہ جو پیریفرل ایریاز ہیں حکومتیں کہاں وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں، اور ٹھیک ہے یار پہاڑوں میں چھوڑو پرا، ادھر ووٹ اتنے ووٹ تو نہیں ملنے وہاں سے اتنے ووٹ نہیں ملنے، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں اب سننے میں آیا کہ جو دونوں حکومتیں ہیں وہ اپنے انفراسٹرکچر پروجیکٹس پہ لگی ہوئی ہیں، اور ایک ہی چیز پہ بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں میوچل ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے، لیکن میوچل ٹرسٹ بلڈ ہو نہیں رہا دونوں ملکوں کے درمیان۔ اب یہ کب تک جو یہ چیزیں ایسے چلیں گی گاڈ نوز، لیکن بھارت بھی اپنے پیسہ لگانے میں کمی نہیں کر رہا، اس کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ کیونکہ اب چائنا نے یہ کیا کہ چائنا نے بیسیکلی جو بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جن پہ بیسیکلی چائنا نے اپنا ایک تو قبضہ جسے وہ کہتے ہیں کر لیا اور ان کو اپنے نام دے دیے۔ سو انڈینز کو یہ بڑا برا لگا کہ انہوں نے اپنے نام بھی دے دیے ہیں، اسی لیے پتہ چلا کہ انڈینز جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی نام دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جو 2023 میں ایک میپ جاری کیا چائنیز نے، وہ بہت سارے ایسے کچھ کشمیر کے علاقے تھے، اکسائی چین میں اور باقی علاقوں میں، اروناچل پردیش کے کچھ علاقے تھے جس کو چین نے اپنا حصہ قرار دے دیا، اور اس کی وجہ سے پھر وہ جسے کہیں گے نا وہ ہے۔ اب یہ جو اروناچل پردیش اگر آپ اس کو میپ میں دیکھیں یہ بھوٹان کے ساتھ لگتا ہے، بھی بھوٹان اور پھر آگے تھوڑا سا سکم کا ایریا جو چائنا کے ساتھ لگتا ہے، اینڈ دین پھر آگے نیپال آ جاتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ بڑی کمپلیکس جگہ ہے بھی ہلی ہے بھی پرابلم ہے، اور یہ سارا تبت کا علاقہ ہے۔ تبت میں انڈیا پھر جب تنگ کرنا چاہتا ہے ان کو تو وہ کسی اور سٹائل سے کرتا ہے، اور پھر یہ کچھ اکسائی چین کا علاقہ ہے جو چائنیز کہتے ہیں کہ ہم اس کو دے آر ایڈمنسٹریٹنگ اٹ، لیکن وہ بیسیکلی چائنا وہ کہتا ہے جی یہ ادھر چلا گیا ہوا ہے، انڈینز کے پاس ہے۔ سو چائنیز نے کچھ علاقہ یہ جو ہے اس کے اندر وہ پینیٹریٹ کر گئے ہوئے ہیں، سو اینڈ دین پھر باؤنڈری بھی ڈیفائنڈ نہیں ہے۔ سو یہ سب بڑی کمپلیکس سچویشن ہے، اسی لیے تو ملٹری ڈپلومیسی پہ فوکس ہو رہا ہے، اسی لیے تو سویلین ڈپلومیسی پہ فوکس نہیں ہو رہا،
کیونکہ ان کو پتا کہ اگر ہم نے صرف سویلین ڈپلومیسی پہ فوکس کیا تو وی مے ناٹ بی ان دیٹ پوزیشن، اس میں وہ چیزیں نہیں دیکھ لیں گے. ملٹری کیونکہ وہ بارڈر ڈیمارکیشن کرنی ہے، ان کو ایک فوجیوں کو ایک ایک انچ کا پتہ ہوتا ہے کہاں پہ کیا کس طرح یہ چیزیں. بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں. اور سو ایک طرف بنگلہ دیش اپنی پر کھلار رہے ہیں، جنہوں کے اندر نا دے آر ٹرائنگ ٹو سیٹل دیئر پوزیشن، کہ ان کے لیے بڑی زبردست پوزیشن ہے. میرا خیال ہے کہ میری ذاتی رائے میں جو پوزیشن آج بنگلہ دیش کی ہے، اگر یہ پاکستان کی ہوتی تو بڑی زبردست ہوتی. وہ کیسے؟ کہ ہم ایکولی انڈیا سے بھی اچھے تعلقات رکھتے، اور چائنا کے ساتھ بھی چائنا ہمارے پیچھے لگا ہوتا کہ نہیں آپ ایسے کریں، ہمیں ایڈوانٹیج ہوتا اس حوالے سے. لیکن ظاہری بات ہے ہم اس میں کہیں پہ بھی نہیں ہیں، وہ ڈونٹ اسٹینڈ اینی ویئر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جان اب جو ہونا چاہیے ہو گیا، اب وہ مزے بنگلہ دیش لے رہے ہیں. کیونکہ انڈیا چائنا کو تو یہ پتا ہے کہ پاکستان کی تو لڑائی ہے انڈیا کے ساتھ. لیکن چائنیز بڑے سیانے ہیں، وہ یہ پاکستان کو نہیں کہتے لڑائی کرو، وہ کہتے کاروبار کرو. لڑائی بھی کرو لیکن کاروبار بھی کرو. ہم ساری باتیں تو پھر کسی کی نہیں نہ مانتے، ہم اپنی باتیں ساری مانتے ہیں. اور اب دیکھیں چائنیز جو ہیں وہ 100 اکنامک زونز بنا رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر. کتنی بڑے پیمانے پہ چائنیز انویسٹمنٹ کرنے چاہ رہے ہیں. پاکستان تو خیر قرض و قرضی ہوا پڑا ہے. پاکستان کے قرضوں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے پاکستانی جنہوں نے یہ قرضے لیے ہوئے ہیں، انہوں نے کو پاکستان سے محبت کوئی نہیں کی ہوئی، انہوں نے بس قرضے لیے ہوئے ہیں. اور یہ ایک حساب کا جسے آپ کہیں کہ بہت بڑا ڈیٹ ٹریپ ہے پاکستان کے لیے. کیا بنگلہ دیش بھی اس ڈیٹ ٹریپ میں جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، چائنا ہی ہمیں فری کر سکتا ہے، ہمیں دنیا کا کوئی ملک فری نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے زیادہ قرضے تو ان کو دینے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ اب دیکھنا ہے کیسے چیزیں چلتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز جو کنڈیشنز ہیں اس کو پبلسائز نہیں کرتے. اگر پبلسائز کریں تو ناراض ہو جاتے ہیں چائنیز. وہ کہتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ناراض ہو. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے چائنیز کو ناراض کر کے، اپنا کام نکلو ان سے. سو اسی طرح بنگلہ دیشی ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت کیا ہے ناراض کرنے کی کسی کو. ہم اپنے آرام سے جو ہے وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اور اپنی مرضی سے ہی چیزیں مینیج کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم وہ جسے کہیں گے نا انڈیا سے بھی ایڈوانٹیج لو، چائنا سے بھی ایڈوانٹیج لو. اب فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی بوروڈ منی آئے گی چائنا کے انڈیا کے اندر، سوری بنگلہ دیش کے اندر، جو کہ 100 پروجیکٹس میں آئے گی، یہ بہت سارا پیسہ تو کیا چائنیز کانٹریکٹر کو چلا جائے گا. جو بہت سارے جو مٹیریل سورسز ہیں وہ بھی چائنیز اپنے لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو قرضہ دے رہا ہوتا ہے نا ملک، وہ اسی کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی کمپنیوں کو نواز رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور قرضے ہمارے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں کیوں. اب پاکستان کے معاملے میں تو کہا جاتا ہے کہ اوور انوائسنگ کی ہوئی ہے چائنیز نے. اینڈ دین جو سی پیک کے جو پاور پروجیکٹس پاکستان میں لگے تھے وہ دے ور نان کمپٹیٹیو. اور یہ بات صحیح ہے، مجھے بہت سارے ویسٹرن جس سے میں ملتا تھا جب، تو وہ یہ کہتے تھے یار آپ یہ کیوں کرتے ہیں، آپ کمپٹیشن تو لے کے آئیں. سو ہماری کمپنیاں کمپیٹ ہی نہیں کر سکتی ان پروجیکٹس میں. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں نا کتنے ہائیسٹ لیول پہ وہ یہ ہم سے دھوکہ کر کے ہوئے ہیں. لیکن حکومت ہے، مجبور ہے. وہ جو بلاول بھٹو زرداری نے اس کے لیے ٹرم بولی تھی، دس از اے کاسٹ آف ڈیولپمنٹ. یہ قرضے، یہ سارا کچھ ہم نے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس کی کاسٹ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بیسیکلی ہمارے فارن آفس نے بلاول بھٹو زرداری کو ایک لفظ دیا تھا کہ سر جی اے لفظ بول چھڑنا. کیونکہ بلاول بھٹو بھی بہت زیادہ امریکہ جاتے تھے ایز اے فارن منسٹر، تو وہاں ان سے ہر بندہ یہی سوال پوچھتا چائنا چائنا چائنا. اب کیونکہ پاکستان کی لیڈرشپ انڈیا جاتی نہیں امریکہ آج کل، کوئی ایسا کوئی دورہ چورہ نہیں ہو رہا، تو چائنا کے اوپر سوال ہی نہیں کیے جا رہے. لیکن ان کیس پاکستان بینکرپٹ ہوتا ہے تو اگلا ٹارگٹ ہو سکتا ہے بنگلہ دیشی ہو ان کا. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اب لیکن چائنیز کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے انسٹیٹیوشنل وہ جو ملٹی لیٹرل فورمز ہیں اس کے فٹ پرنٹس بڑھا رہے ہیں. مثال کے طور پہ بنگلہ دیش جو ہے اس کو برکس میں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں انہوں نے اپلائی کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو سارے گروپ ہیں یہ سارے اینٹی ویسٹ گروپ ہیں. لیکن ویسٹ نے کیا کیا ہوا، ویسٹ جو ہے نا وہ امریکنز کیا کر رہے ہیں، انہوں نے اب فار ایگزامپل انہوں نے اگر ساؤتھ ایشیا میں صرف انڈیا کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، پاکستان بنگلہ دیش جو نے چھوڑو یار ان کی ہمیں ضرورت تھی، ہمیں انڈیا کی ضرورت ہے. یہ بھی شاید ایک بات بتاؤں، ویسٹرن ممالک کے اندر اب وہ اتنا پیشنس نہیں رہا.
چیزیں برداشت کرنے کا، یہ اس طرح ان کے اندر پیشنس نہیں ہے. ماضی میں پتہ نہیں کس طرح ہوتا تھا، لیکن اب جو میں دیکھتا ہوں وہ اتنا پیشنس نہیں ہے. گو کہ یہ پیشنس ہونا چاہیے. وہ سمجھتا ہے کہ ہاں ہم انڈیا کے ساتھ کریں گے، انڈیا آگے کرے گا، لیکن یاد رکھیں انڈیا ول ناٹ سرو دی امیرکن پرپز. یہ پتہ نہیں کیوں امیرکنس کو یا باقیوں کو یہ چیز کی ہے. انڈیا ول ناٹ سرو دی امیرکن پرپز. انڈیا ول سرو اپنے مقاصد کے لیے کام کر رہا ہوگا. اور شروع سے لگا ہوا ہے انڈیا کہ قربت ہے ضرور، ٹھیک ہے، لیکن اپنے انٹرسٹ کے لیے. جس طرح امریکہ کو اپنے انٹرسٹ سے غرض ہے، امریکہ کوئی انڈیا کے لیے تھوڑی سارا کچھ کر رہا ہے. سو یہ دس از سم تھنگ وچ از آئی پرسنلی بلیو سیریس. اور اب دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بھارت اور چین جو ہیں وہ ادھر پھنسے ہوئے ہیں، ادھر لاک دا ہارنس، اپنے سنگ پھنسائے میں. اور دوسری طرف بنگلہ دیش جو ہے وہ اس کو بڑے جپیاں ڈالی جا رہی ہیں چائنیز کی طرف سے. اور اگر شی جن پنگ 50ویں سالگرہ پہ آ جاتے ہیں، 50ویں ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہیں اس پہ آ جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ پھر وہ بیسیکلی اٹ مینس دے آر ٹرائنگ ٹو پش اوے انڈیا کو پش اوے کرنا چاہ رہے ہیں. بنگلہ دیش بڑی اچھی پوزیشن میں ہے، اور وہ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا اور چائنا دونوں کے ساتھ. اگر یہ دونوں کے ساتھ نہ ہوں تو ان بیچاروں کو کون پوچھے بھائی، ٹھیک ہے. یہ ایک کوشچن ہے. بٹ لیٹ سی دا ریئل تھنگ از کہ انڈینس بھی اپنی اروناچل پردیش میں obviously they considers all the areas of Arunachal Pradesh as the integral part of the Indian territory. چائنا وہ کہتا ہے کہ they are part of this جو تبت کا حصہ ہے. اور انڈین انفراسٹرکچر پروجیکٹس جو ہیں اس پہ آبجیکشن ہے. انڈینز ان پہ آبجیکشن لگا رہے ہیں، وہ ان پہ آبجیکشن لگا رہے ہیں. اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ان دونوں ملکوں کو بٹھا کے بات کر سکے. جس طرح انڈیا نے کہا ہوا نا کہ جی پاکستان اور چین کے معاملے میں، پاکستان اور انڈیا کے معاملے میں کسی کی کوئی ہیلپ نہیں چاہیے. ظاہری بات ہے انڈیا اور چائنا اتنے بڑے ملک ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود ہی مسئلہ کر لیں گے حل. اور چائنیز کسی دوسرے ملک کو سنیں گے بھی نہیں. اب چائنیز کے مسئلے کو طاقتور ملک ہی کرا سکتا ہے نا، تو وہ امریکہ پہ بھی ٹرسٹ نہیں کریں گے، کسی پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. انڈیا بھی کہے گا ہم خود اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں، لیکن دونوں سے اپنے مسئلے حل ابھی تک نہیں ہو رہے. سو یہ ایک ہمارے لیے بھی ایک چیلنج ہے پاکستان کے لیے. اور وہ چیلنج یہ ہے کہ ہاؤ کم ہم اپنی جسے کہتے ہیں نا انڈیا سے نارملائزیشن کریں، چائنا کے قریب ہوں، بنگلہ دیش کے قریب ہوں. اگر if I am at the helm of affairs in the country، میں اگر کسی ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں، میرے پاس پاور ہو، تو یقین کر کے مانے میں تو فلائٹ پکڑوں، ڈھاکہ چلا جاؤں، کہوں سینہ باجی چھڈو ساریاں گلاں، آؤ ٹریے پھریے، آؤ ماضی کو بھولیں اینڈ موو آن کریں. انڈیا کو بھی کال کروں، اور جناب گپ مارے اور راستے تیار کریں اپنے مستقبل کے. آئیں جی یہ ماضی میں یہ مسئلے تھے، یہ مسئلے تھے، یہ مسئلے تھے، اس کو ایسے حل کریں، اس کو ایسے حل کریں. اپنے اداروں کو کہو لیٹس فوکس آن دا پیپل، اپنے لوگوں کے اوپر فوکس کریں. لوگ جو ہے نا وہ طاقتور ہو گئے تو ملک طاقتور ہے. تو لوگ بھوکے مرے تو now there is a concept of the societal security. If the society is insecure, the country is insecure. سو ہم پولیٹیکل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، سوسائٹیل سیکیورٹی کی، اکنامک سیکیورٹی کی. یہ فیکٹرز ہیں بیسیکلی، دے آر ویری مچ ہیلپ فل ہمارے لیے. بڑے اس کو ہمیں بڑا ڈیپلی جا کے انالائز کرنا پڑے گا. سو اسی لیے اور چین سے بھی کہوں کہ یار یہ تو ان لوگوں نے زیادتی کی ہوئی ہے، ہم نے آپ کے پیسے ضرور دینے ہیں، پر مطلب یہ نہیں کہ سانوں اتنا زیادہ جو ہاتھ پھیریا نا تو تھوڑا سا اولا ہاتھ رکھو ہمارے ساتھ پلیز. یہ مطلب آئی تھنک the things can be good in coming years and months in all these spots. چیزیں اچھے انداز میں ہو سکتی ہیں if someone takes the bold step. اگر کوئی بولڈ اسٹیپ لے تو بہت ہی اچھے انداز میں چیزیں ہو سکتی ہیں. بٹ لیٹس سی کیا ہوتا ہے. انڈیا چائنا کے مسئلے بھی خراب ہے، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ نئے ٹریپ میں آ رہا ہے. اسی لیے چائنیز نے $1 ارب دے رہے ہیں ان کو، تاکہ یہ خاموش رہے اور یہ ہمارے ساتھ رہے، خاموش رہے اور ہمارے ساتھ رہے. کیونکہ بنگلہ دیش کو جتنی آفرز انڈیا کرا رہا ہے نا، یہ دیٹ از سم تھنگ دے بلیو کہ اٹس ناٹ سم تھنگ کہ چینی سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے اس میں.